अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है बीट स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद कुरैशी। आज का हमारा ये प्रोग्राम जो है ये टूरिज़्म पे जो है बेस्ड है, सियाहत के फ़रोग़ के हवाले से। गो कि हमें कोरोना जैसी एक वबा का सामना है, पूरी दुनिया को है, लेकिन इससे पहले भी और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हम इससे छुटकारा जो है अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हमें इससे छुटकारा दिलाएगी। उसके बाद भी जो है क्या स्ट्रेटजी होगी, चूँकि पूरे यूरोप में बिलखसूस इटली, रोम, पेरिस, साउथ अफ्रीका, चाइना, तुर्की, ये वो ममालिक हैं, इवन के हमारे जो हमसाय ममालिक हैं जहाँ पे टूरिज़म जो है बहुत ज़्यादा उसको फ़रोग़ मिलता है। और इसके अलावा मुल्क की इकॉनमी में इसका एक अपना जो किरदार है टूरिज़म का, इससे इकट्ठी होने वाली जो आमदन है ये एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है किसी भी मुल्क की मईशत में। आज हम प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे कि पंजाब टूरिज़म जो है किस तरह से प्लान कर रही थी या क्या प्लान्स हैं, और जैसे ही कोरोना का जो है प्रेशर कम होगा तो आगे फर्दर क्या प्लान्स हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि मुस्लिम उकाफ के हवाले से महकमा उकाफ व मजहबी अमूर पंजाब जो है मज़ारात पर किस तरह से जो है वो इस रिलीजियस टूरिज़म के फ़रोग़ के हवाले से इक़दाम कर रहा है। इसी तरह हम जानेंगे कि वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड एक डिपार्टमेंट है आम फैम में जिसे हिंदू उकाफ कहा जाता है, मंदिर और गुरुद्वारों के हवाले से क्या स्ट्रेटजी है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद है चेयरमैन है पंजाब टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने टाइम दिया है। इसी तरह मेरे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर गाफिर शहजाद साहब, डायरेक्टर आर्किटेक्ट हैं मुस्लिम उकाफ के, और आमिर हुसैन हाशमी साहब एडवोकेट, ये स्पोक्समैन है मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के। स्टार्ट में करूंगा सुहेल साहब आपसे कि कोरोना चूंकि अभी दरपेश है, पूरी दुनिया को ये है और यकीनन सियाहत का जो है शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ, लेकिन हमारे मुल्क में कोरोना से पहले जो है क्या एक सियाहत का मयार था, चूंकि पिछले काफ़ी अरसे से हमें दहशतगर्दी का भी सामना है, कुछ इस हवाले से भी जो है हमारी जो टूरिज़म है वो मुतासिर हुई, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर बड़ा फोकस था टूरिज़म के ऊपर। ये आपने देखा होगा पिछले ये जब से हमारी गवर्नमेंट आई है तो इसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा था। आपको पता है 2020 जो है वो बहुत सारे आप इंटरनेशनल मैगजीन्स को देखेंगे तो वहाँ पे भी पाकिस्तान को जो है वो फेवरेट नंबर 1 डेस्टिनेशन के तौर पे लिया जा रहा था, और हम बड़ी तेज़ी से काम कर रहे थे। उसमें ये था कि आपको पता है कि हमने जो है वो सिख टूरिज़म पे बहुत काम हो रहा था। इसके अलावा हमारे जितने भी इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि मतलब ये अनफॉर्चुनेटली जब ये आया कोरोना, इससे पहले मैंने खुद लाहौर की सड़कों के ऊपर बहुत सारे फॉरेनर्स को फिरते हुए देखा है। इससे पहले आपको पता है जो सिख काफ़ी ज़्यादा आए थे, तो इतनी ज़्यादा कंपनीज नहीं खुल रही थी जो ट्रैवल एंड टूर्स कंपनीज थी। मेरा ख्याल है रिकॉर्ड जितनी शायद मतलब पिछले 10 सालों में नहीं खुली होंगी, वो शायद हमने कुछ महीनों के अंदर ही खुल गई थी। तो काम तो बहुत हो रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये पूरी दुनिया के साथ है, पूरी दुनिया जो है वो सफ़र कर रही है कोरोना की वजह से। और इसके बाद भी हम ये नहीं है कि हमने स्टॉप कर दिया, हम अपनी जो भी नई डेस्टिनेशंस हम करने जा रहे थे उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम वेट कर रहे हैं कि जो ही ये कोरोना का मामला ख़त्म होता है तो हम उसी पेस के साथ दोबारा इंशाल्लाह वो चीज़ें शुरू करेंगे। ये सुहेल साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान टूरिज़म भी है, पंजाब टूरिज़म भी है, फ़र्क क्या है दोनों में? 18th अमेंडमेंट के बाद बेसिकली ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस वजह से फेडरल का गवर्नमेंट का काम जो है वो सिर्फ मेजरली कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनका मकसद होता है पाकिस्तान के ओवरऑल जो है वो आपने इमेज को बेहतर कैसे करना है, उसकी मार्केटिंग प्लान कैसे करना है, या दूसरी चीज़ें जो है। लेकिन जो बाकी जो है हमारे सूबों में केपी में क्या होना है, पंजाब में क्या होना है, तो वो जैसे पंजाब कहता है वो हमने करना है कि वहां पे क्या होना है, तो उनके साथ हमारा लाइजॉन होता है, लेकिन उनका मेजर काम जो है वो मार्केटिंग और इमेज को बेहतर करना, पाकिस्तान का ओवरऑल इमेज को बेहतर करना। पंजाब में जैसे सूबे भी हैं कि उसमें जो है वो कश्मीर भी है, उसमें गिलगित बल्तिस्तान भी है, तो वो तो ओवरऑल एक ठीक है होता है। अच्छा, पंजाब के हवाले से बात करें तो जिस तरह अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले हिरन मीनार के हवाले से हमारी बात हो रही थी कि उसको मज़ीद बेहतर उसमें एडअप क्या किया जा सकता है। इसी तरह पंजाब के अंदर जितने भी, जिस तरह आप ये कह लीजिए कि किला रोहतास है,
جہلم میں بہت ساری چیزیں ہیں, اس کے علاوہ آپ کھیوڑا مائن ہے. پنجاب میں جتنے بھی اس طرح کے اسپاٹس ہیں جہاں پہ ٹورزم جو ہے, چاہے وہ باہر سے آئیں یا ہمارے لوکل جو ٹورسٹ ہیں, تو اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مزید بہتری کے لیے کوئی منصوبے کیے جا رہے ہیں جو تاکہ اٹریکٹ کریں ٹورسٹ کو؟ دیکھیں, ہم نے اس وقت جو ہے وہ کر رہے ہیں, جیسے آپ مری کے بالکل ساتھ, مری میں آپ کو پتا ہے کہ جس قسم کی مشروم گروتھ ہو گئی اور جس طرح کے معاملات ہیں اور بہت اوور کراؤڈڈ ہے, تو اس کے ساتھ ہی ہم کوٹلی ستیاں جو ہے اس کو ایک نئی ڈیسٹینیشن کے طور پہ لے کے آ رہے ہیں. ویسے ایوبیہ میں شاید آپ کا گیسٹ ہاؤس ہے. ایوبیہ جو ہے اٹس ناٹ پارٹ آف وہ کے پی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کوٹلی ستیاں, یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے, یہ بڑا اچھی ڈیسٹینیشن انشاءاللہ بننے جا رہی ہے. اس کے اوپر ہم لوگ کام کریں, اس کا ماسٹر پلان کے اوپر ہم لوگوں نے جو ہے وہ بہت جلدی انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کام شروع کر دیں گے تاکہ مشروم گروتھ نہ ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو وہ اوورآل جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ انوائرمنٹ کو ہی ہم خراب کر دیں. تو ایکو ٹورزم کے اوپر جو ہے نا وہ پرائم منسٹر صاحب کا بڑا فوکس ہے, تو وہ ہو گیا. اس طرح ہم چکوال جو ہے اس کو, چکوال اور خوشاب کا ایریا جو ہے یہ بھی ہم اس کو ایک, اور اس میں جہلم بھی آتا ہے, جیسے آپ نے روہتاس کی بات کی, تو روہتاس جو ہے وہاں پہ ہم لوگ ایک نئی روڈ بنا رہے ہیں کہ بیسیکلی یہ بہت پہلے پاکستان بننے کے فوراً بعد یا اس سے پہلے جو ہے وہ 2 گاؤں آباد ہو گئے ہیں ادھر آ کے قلعہ روہتاس کے اندر, تو وہ دیوار ٹوٹی ہوئی ہے اور قلعہ روہتاس جو ہے اس کے اندر گاؤں ہے. تو وہ اب ہم ایک روڈ بنا رہے ہیں تاکہ جو مین سٹرکچر ہے اس کو ڈسٹرب نہ کر سکیں, کیونکہ وہ ورلڈ ہیریٹیج ہے, اس کو بھی امپروو کر رہے ہیں. اس کے ارد گرد کافی سٹرکچرز ہیں جس کے اوپر ہم لوگ ورکنگ کر رہے ہیں. میں نے جیسے بتایا چکوال ایک بڑا ہمارا میجر, چکوال اور خوشاب اگر آپ دیکھیں ہم نے بہت اچھا کام کیا. وہاں پہ 2 لیکس ہیں, اچھالی اور کھبے کی, تو آپ وہاں پہ جائیں, ہم نے جو بورڈ واکس بنائی ہیں آپ کو لگے گا کہ آپ یورپ میں ہیں. ٹھیک, وہ اتنی خوبصورت جگہ ہیں. اس کے بعد پھر ہم لوگ ساؤتھ پنجاب میں بہت ساری جگہیں ہیں, جیسے بہاولپور جو ہے اس میں ہمارا کافی ہم جو ہے وہ ڈیزرٹ سفاری اور ان چیزوں کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر کوہ سلمان جو ہے وہ اس کے اوپر ہم جو ہے وہ کافی ورکنگ کریں. تو یہ کافی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے. ڈیزرٹ ریلی بھی جو ہے وہ انعقاد ہوتا ہے اس کا, وہ بھی ایک بڑا اٹریکٹیو ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ جب بات کرتے ہیں ہم ریلیجیس ٹورزم کے فروغ کے حوالے سے, تو محکمہ اوقاف جو ہے کس طرح سے مزارات پر, چونکہ بہت سارے صوفیاء ہیں, ابھی آپ نے یہ ایک بک بھی جو ہے غالباً لکھی, پنجاب میں صوفی درگاہیں, جو آپ نے ابھی یہاں پہ یہ بتائیے کہ اس حوالے سے محکمہ اوقاف کیا کر رہا ہے؟ محکمہ اوقاف کے پیش نظر اس سے پہلے جب ابھی جیسے ہمارے تھے کہ پرائم منسٹر کا جو ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ پرائم منسٹر کا ایک وہ ہے کہ ہمیں جتنی بھی ایسے پوائنٹس ہیں ان کو زیادہ زیادہ اجاگر کرنا چاہیے, تو اس میں اس سے پہلے جو مزارات کی صورتحال تھی وہ صرف مذہبی عبادت گاہوں کی حد تک تھی کہ لوگ آتے تھے اور بس آ کے دعا کی, فاتحہ پڑھی اور چلے گئے. لیکن اب اس کی اسٹریٹجی چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سے پہلے 1973-4 میں حنیف رامے جب چیف منسٹر تھے پنجاب کے, انہوں نے بھی وارث شاہ کا جو مزار ہے وہ اسی حساب سے بنایا تھا کہ ہم اس مزار کو اس طرح سے ڈیولپ کریں کہ وہاں ہیر خوانی بھی ہو اور جو ہماری کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان کے ساتھ جوڑنا چاہتے تھے, اور بلے شاہ کے مزار کو بھی جوڑنا چاہتے تھے. اور اس سلسلے میں ان کا ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو مزار جو وارث شاہ کا ہے وہ اس انداز سے بنا ہوا ہے کہ وہ کلچر کو بھی ٹچ کرتا ہے. لیکن وہ بعد میں چونکہ آگے سلسلہ بدل گیا ضیاء الحق کے آنے کے بعد, اور اس میں پھر مزاروں کے ساتھ بڑی مساجد جو ہیں وہ بنانے کا ایک سلسلہ چل پڑا, تو اس کو ایک طرح سے اسلامکیٹ کرنا شروع کر. اچھا, اس سے جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بڑی لیمیٹڈ سی ہو گئی تھی پچھلے کچھ سالوں. اب جب یہ نئی اسٹریٹجی بننی شروع ہوئی کہ درگاہوں کے اوپر بھی صرف ڈیووٹیز ہی نہیں آتے بلکہ کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جن صوفی کا کلام انہوں نے پڑھا ہوا ہے اس کی درگاہ کو دیکھنا چاہتے ہیں, وہاں پہ جو ریچولز ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے مختلف طرح کے جو سٹیپس ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے. مثلا ایک ریسیپشن کاؤنٹر جیسے ہے وہ داتا دربار پہ بھی, بابا فرید پہ بھی وہ ایک انفارمیشن کاؤنٹر بنوایا ہے, وہاں پہ آلریڈی ایک بندہ موجود رہتا ہے, بروشر چھپوائے ہیں ساتھ اس کے. پھر 2-3 ٹورسٹ گائیڈ ہیں جو آپ کو اس درگاہ کے حوالے سے, اس صوفی کے حوالے سے جو بالکل آتھینٹیکیٹڈ قسم کی انفارمیشن ہے
وہ آپ کو دیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سے ریلکس ہیں. جیسے بلے شاہ کے اپنے کچھ ریلکس ہیں, بابا فرید کے اپنے ریلکس ہیں. تو اس طرح سے کر کے ایک انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کا یہ انتظام بھی کیا. اچھا, تیسرا یہ کیا کہ درگاہوں کے اوپر جو اس طرح کے گیسٹ آتے ہیں ان کے رہنے کے لیے خاص طور پہ گیسٹ ہاؤس ان کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ پہلے تو لوگ آتے تھے نا, انہوں نے 1 دن 3 دن 10 دن یا 40 دن کا چلہ کاٹنا ہے, مطلب ان کی ریکوائرمنٹ اور ہوتی ہے. یہ لوگ آتے ہیں فیملی کے ساتھ, تو ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ان کے رہنے کا بندوبست بھی مختلف مزاروں پہ کچھ پہ کیا گیا ہے, کچھ پہ کرنے کے لیے پلان آؤٹ ہم کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ بہتر ہوتا چلا جائے گا. اور یہ درگاہیں جو ہیں وہ اپنا پورا رول, جیسے 12ویں 13ویں صدی سے لے کے 15ویں 16ویں صدی تک بر صغیر میں جس طرح درگاہیں اپنا پورا رول سوسائٹی میں ادا کرتی رہی ہیں, اب پھر نئے سرے سے ان کا وہ رول جو ہے وہ ری ڈیفائن کرنا شروع کر دیں. یقیناً سوسائٹی میں بہتری کے لیے, سوسائٹی میں سدھار لانے کے لیے اولیاء کرام کا یقیناً اپنا ایک جو ہے ورتھ ہے. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جو ہے یہیں سے جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے ٹورزم کے حوالے سے. عامر حسین ہاشمی صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ یہ واحد ایک محکمہ ہے پاکستان کا, ایک ایسا ادارہ ہے جو سکھوں اور ہندوؤں کی خدمت کرتا ہے. ان کے جتنے بھی مذہبی مقامات یہاں پر ہیں, چاہے لاہور کے کرشنا مندر کی بات کریں, گردوارہ ڈیرہ صاحب کی بات کریں, ننکانہ صاحب کے حوالے سے بات کی جائے, کرتارپور راہداری, یہ بتائیے کہ جس طرح کرتارپور راہداری جو ہے وہ کھلی, حالانکہ سکھوں کی ایک بدرینہ خواہش تھی انڈیا کے سکھوں کی, جو پاکستان نے پوری کی, نہ کہ انڈین سرکار نے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ ایک تو یقیناً یہ ایک ریلیجس ٹورزم کو یہ ایک بڑا ایک ہائی لائٹ چیز ہے یہ, اس کے علاوہ اور کس طرح سے جو ہے ان کو کیا جا رہا ہے, کوئی رینوویشن کی جا رہی ہے, کس طرح پروموشنل ایکٹیویٹی جو ہے آپ کر رہے ہیں ان کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں صاحب, آپ کا اور آپ کے چینل کا, ایک اچھا موضوع آپ نے موجودہ صورتحال میں اپنائی. آپ نے کرتارپور کی بات کی, تو یہ پرائم منسٹر کا ایک انیشیٹو تھا اور اس میں دنیا میں ایک اچھا میسیج گیا ہے. میں سمجھوں گا کہ پاکستان کی نیک نامی میں اضافہ ہوا ہے کہ بھارت میں بسنے والے جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں کیا کیا جا رہا ہے. تو سکھوں کا ننکانہ صاحب, اگر آپ بھول رہے ہیں تو حسن عبدال بہت بڑا دوسرا پروجیکٹ جہاں پہ بیساکھی فیسٹیول بہت زیادہ ہوتا ہے. ہندوؤں کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے سادھو بیلا مندر سکر میں, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد کے اجتماع ہے. ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ جب سے وجود میں آیا ہے, ہم اس کے امین ہیں, اس کو لک آفٹر کرتے ہیں اس معاملات کو. اور سٹنگ چیئرمین, اس سے پہلے تو پولیٹیکل تھے, ہمارے سٹنگ چیئرمین ڈاکٹر عامر احمد صاحب چونکہ بیوروکریٹ ہیں, وہ خود اس معاملے میں انیشیٹو لیتے ہیں کہ جو ٹورزم کو ڈیولپ کیسے کیا جائے. ننکانہ میں ہمارے لاتعداد ڈیولپمنٹ کے کام جاری ہیں, جیسے سہیل خان صاحب نے بتایا کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سے ہم پروجیکٹ رکے, ورنہ وہاں پہ بابا گرو نانک کے نام سے یونیورسٹی کا قیام ہے, آپ کے علم میں ہوگا. ہم وہاں پہ انٹرنیشنل ہوٹل کا قیام ہے. وہاں پہ ایسی ڈیولپمنٹ کی جائے گی کہ دنیا بھر سے جو سکھ اور دیگر لوگ آئیں گے انہیں بہت سی چیزیں نہیں دیکھنے کو ملیں گی. انہیں پتہ چلے گا کہ اس سے پاکستان کا امیج بلٹ ہوگا, نہ صرف پاکستان کا, پاکستانیوں کا اور مسلمانوں کا, دنیا بھر میں ایک امن کا اور نیک نامی کا بڑا خوبصورت پیغام جائے گا, اور اس سے پاکستان کی معیشت کو بھی فائدہ حاصل ہوگا اور لوکیلٹی کو بھی. ٹھیک ہے. ریسنٹلی ابھی سیالکوٹ میں مندر جو ہے وہ کھولا گیا, شوالا تیجا. جی بالکل, یقیناً ہندو برادری جو ہے اس نے خوشی کا اظہار کیا اور سیلیبریٹ بھی کیا, اور اب پوجا وہاں پہ شروع ہو گئی. اسی طرح اور بھی کوئی ایسے مندر ہیں جو پائپ لائن میں ہیں کہ ان کو دوبارہ جو ہے کھولا جائے گا؟ دیکھیں جی, شوالا تیجا مندر جو ہے 74 جو پرانے سے اس کا مطالبہ تھا وہاں پہ ہوا. اسی طرح گردوارہ سکھوں نے بڑا مطالبہ کیا تھا, گردوارہ چوبا صاحب جیلم میں, ٹھیک ہے, اس کو ہم نے بحال کیا ہے. نوشہرہ ورکہ میں گردوارہ جائے عبادت کے لیے کھول دیا گیا ہے. ایک ان کا مندر ہے پشاور میں, جی, اس کو بھی ہم نے بحال کیا. وہاں پہ اصل میں دیکھا جائے جہاں گیدرنگ کیا ہے جہاں پہ لوگوں کی, ٹھیک, آپ کو پتہ ہے سیکورٹی کے پرابلم بھی دیکھنے ہیں, یہاں پہ ملکی حالات بھی آپ کے سامنے ہیں. اسی طرح بہاولپور میں ہے. سب سے جو مین ان کے سادھو بیلا مندر ان کے دریا سندھ کے سینٹر میں ہے, وہاں پہ ہم ان کے جتنی فیسلٹیز کر سکتے تھے. وہاں پہ صرف بھارت سے نہیں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں, اور پاکستان کی زیادہ گیدرنگ جو ہندوؤں کی ہے وہ بھی سندھ میں ہے. اب آپ کو دیکھیں کل کی بنسبت آج اگر آپ کو جائیں تو آپ کو بہت سی چیزیں نہیں دیکھنے کو ملیں گی. ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے تمام افسران, سیکورٹی گارڈ جتنے بھی, انکلوڈنگ سیکرٹری صاحب بلکہ چیئرمین صاحب خود اس میں انوالو ہوتے ہیں. اور ہم نے کوشش کی کہ ڈیو ٹو سیکورٹی ریزن جہاں ان کی گیدرنگ ہے, قائد اعظم نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ پاکستان میں بسنے والے اقلیتیں نہیں, وہ بھی پاکستانی ہیں, ان کو تمام آئینی اور قانونی مراحت حاصل ہیں.
किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं रखा जा रहा उन पर। उनकी जितनी मजहबी रस्म, दिवाली है, होली है, उनके दीगर जो पूजा की तकरीबात को उसको हम पूरा लोकेट करते हैं, पूरी सिक्योरिटी देते हैं, फंड देते हैं और उनके साथ सेलिब्रेट होते हैं, आज़ादी के साथ। उन्हें किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं होती। और आप देखें कि अभी यूएनओ के सेक्रेटरी ने जो विजिट किया था करतारपुर, उनके वर्ड्स देखें पाकिस्तान के बारे में कितना खूबसूरत उन्होंने कहा है। करतारपुर राहदारी बहुत बड़ा इमेज पाकिस्तान का बड़ा, बड़ी खूबसूरत चीज़ें बनी और इंशाल्लाह ये दोबारा जब खुलेगा इसमें और बेहतरी आएगी। यकीनन एक सॉफ्ट इमेज जो है पाकिस्तान का वो गया कि पाकिस्तान में जो अक़लीतें यहाँ पर रह रही हैं वो भी महफूज हैं, उनकी इबादतगाहें महफूज हैं और उन्हें मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है कि वो अपने मज़हब के मुताबिक जो है अपनी रसूमात अदा कर सकें। सुहेल साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। हमें, हमारे नाज़रीन को बल्कि ये बताइए कि इन फ्यूचर आपके मंसूबे कौन कौन से जो हैं, जिसमें जिस तरह अभी एरन मनार का जिक्र हुआ, इसके अलावा और एक दो जगह का आपने जिक्र किया, किला रोहतास में जिस तरह आपने बताया कि उसके करीब 2 गांव आके आबाद हुए उनका, और इस हवाले से मजीद क्या मंसूबे जो हैं आगे पाइपलाइन में हैं जिन्हें अमली शक्ल दी जाएगी? देखिए, उसमें लाहौर में एक नई फूड स्ट्रीट का भी है हमारा प्लान, वो जगह हमने आइडेंटिफाई कर ली हुई है। गुजरांवाला में इसी तरह से, क्योंकि हमने फूड भी इसके साथ साथ। अच्छा, मादरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ, ग्वाल मंडी वाली जो फूड स्ट्रीट थी आपकी, मेरा ख्याल है लाहौर में उस जैसी दोबारा भी कोई बन नहीं सकती, क्योंकि वो हब था खाने पीने का, दूर दूर से लोग आते थे। अभी हमने नोटिस किया है कि हमने बादशाही मस्जिद के साथ जो फोर्ट रोड पे आपने बनाया, वो रिस्पांस शायद वो नहीं मिल सका। नहीं, वो भी उतने ही इक्वली। मैं आपको बताऊं, जब शुरू से जो भी फॉरेन हमारा गेस्ट आता है ना, उसको हम लेके जाते हैं वहाँ पे। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे 3 आपके बड़े आइकॉन, बल्कि 4 बन जाते हैं। जी बिल्कुल। बासी मस्जिद बन जाती है, किला भी बन जाता है और उसके साथ आप गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा भी है और उसके बाद मीनार पाकिस्तान। तो ये 4 चीजें आपको इकट्ठी मिल जाती हैं। जब आप ऊपर बैठ के, तो वो आप बड़ा उसको बेहतर तौर पे अपना कल्चर दिखा सकते हैं। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो ना हो, लेकिन वैसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, लाहौर इतना बड़ा शहर है कि उसके लिए एक फूड स्ट्रीट नहीं, एक जगह पे रेस्टोरेंट नहीं। अब देखिए, हर एरिया में आपको कोई ना कोई एक्टिविटी नजर आती है। आपको हर जगह पे जो है वो ब्रांड्स नजर आते हैं। ये नहीं है कि एक ब्रांड, पहले क्या कॉन्सेप्ट था कि एक शहर में एक ब्रांड एक जगह पे खोलता था, बाकी नहीं। अब क्या है कि आपको हर तकरीबन लाहौर जो है वो 7-8 जो है वो टाउन्स में हो गया। हर जगह की अपनी वहां पे ब्रांड्स भी आ रहे हैं। दूसरा, तो इसी तरह फूड स्ट्रीट एक की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि लाहौर में पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, इंटरनेशनली लोगों ने आना है। तो उसी तरह से डेवलपमेंट्स जो है वो हर जगह पे होंगी तो तभी काम चलेगा। उसके अलावा फ्लोटिंग मार्केट का भी एक कॉन्सेप्ट है जो लाहौर में हम शुरू करना चाह रहे हैं। गुजरांवाला क्योंकि नोन फॉर फूड, तो उधर हम एक फूड स्ट्रीट करना चाह रहे हैं। हिरन मीनार में हम काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स के ऊपर, छांगा मांगा हमारा एक रिजॉर्ट था, जो मैं पॉलिटिकल बातें नहीं करता हूँ, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली किसी को दिया गया था और वो कब्जा करवाया गया था। वो अभी हमने कब्जा उससे लिया है। हमारे जितने रिजॉर्ट थे ना, लेकिन सुहेल साहब, वैसे भी छांगा मांगा जो है वो सियासत में ज़्यादा इस्तेमाल होता था, बाकी सियाहत के लिए शायद उस तरह से नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे जो है वो बहुत सारे रिजॉर्ट्स होते हैं ना, वो बगैर किसी बंदे की वेरिफिकेशन के कि ये कौन है, ये चला सकता है नहीं चला सकता, उसकी कैपेसिटी, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों को दे दिए गए। वो उन्होंने क्या लिया, उन्होंने लिया और एक दिन भी किराया नहीं दिया। मतलब ये भी नहीं है कि रेंट भी नहीं दे रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं और वहां पे पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। अब हमने क्या किया कि जितने भी वो लोग थे उनको हमने, जब किराया ही नहीं दे रहे हैं, हम 3 साल 4 साल से 1 रुपया नहीं दिया है और उसका बेड़ा गर्क भी कर रहे हैं, तो फिर हमने क्या किया कि उनको हमने अब थ्रू लीगल प्रोसीजर जो भी होता है उनको हमने फारग किया है। मोस्टली वो हमने उनके कब्जे ले लिए हैं और अब हम जो है वो या खुद चला रहे हैं या उसको फिर हम एक बेहतर, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अभी इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए तावन किया है एंड डिफेंस ब्रांच नियर आदिल हॉस्पिटल, खिदमत में मगन, अ प्रोजेक्ट ऑफ मुगल आई हॉस्पिटल ट्रस्ट। पंजाब हुकूमत का सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की तरक्की के लिए बड़ा इकदाम। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी बोर्ड का इजलास। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर इकनॉमिक प्लान मुरतब करने का फैसला।
पंजाब के तरक्याती मंसूबों में शफाफियत है या नहीं, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपनी इंस्पेक्शन टीम को अहम टास्क सौंप दिया। इंस्पेक्शन टीम इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश करेगी। ईद उल अजहा से कबल 14 मवेशी मंडियों के लिए तैयारियां मुकम्मल, 12 आर्जी मवेशी मंडियों के लिए अराजी की निशानदही का अमल मुकम्मल। तमाम मंडियां शहरी आबादी से 10 से 45 किलोमीटर के फासले पर लगेंगी। आइए चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ। हम ननकाना साहब की बात ही हो रही थी, तो ननकाना साहब वाला जो है वो हमने अभी टेंडर किया, उसमें होटल 1 भी आया है, दूसरे भी आए हैं, तो अभी इन प्रोसेस है कि वो किसको दें, वो ओपन हम बिडिंग कर रहे हैं। तो हम चीज़ों को कुछ जिनको हम चला सकते हैं वो हम देख रहे हैं, अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं कि उसको हम सबलेट कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं, ताकि वो जो हमारे ऊपर खर्चे आ रहे होते हैं 4 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख साल का या उससे भी ज्यादा, वो उसके अलावा हम कमा कुछ नहीं रहे होते, तो हम उसकी बजाय कुछ आना शुरू हो जाए, ये हमारे खर्चे भी कम हो जाए। तो हम काफी डेवलपमेंट के, मैं बताऊं इतना काम हो रहा था, आपको ये टूरिज्म जो है वो इतना बड़ा आपका एक सेक्टर बन जाना था विद इन 2-3 ईयर्स। अनफॉर्चुनेटली कोरोना ना आता, वरना आपको ये समझ नहीं आनी थी कि टूरिस्ट कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, मैंने जो बात की वो इस हवाले से थी छांगा मांगा की कि आम तौर पे सियासतदान जो हैं वो या पार्टीज जो हैं एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी छांगा मांगा की सियासत। मैंने इस कॉन्टेंट्स में बात की थी। एक बात सिर्फ बताइए, पतोकी के पास एक रिजोर्ट है, राना रिजोर्ट जिसे कहते हैं, बड़ी ही एक हैरान कुन बात है कि सरकार जिस चीज़ को ऑन करती है वो उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा। एक प्राइवेट बंदा ABC जो भी है, हमें उससे नहीं है, किस तरह से मैंने खुद विजिट किया है, छांगा मांगा भी विजिट किया है, राना रिजॉर्ट भी विजिट किया है, और मुझे वहाँ पर लोग देखे मैंने किस तरह से इनकम तो हो रही है, वही इनकम क्या हम वो फैसिलिटी जो है अपने जो टूरिज्म के अपने कंट्रोल में चीज़ें लेके हम उस तरह से नहीं कर सकते? देखिए, मैं एक चीज़ कहना, मैं ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि टूरिस्ट जो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है, हमारा काम बिजनेस करना नहीं है, ठीक है, हमारा काम फैसिलिटेट करना है। काम ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर का है, ये मेरा पर्सनल बिलीव है। प्राइवेट सेक्टर जो है हम उनको फैसिलिटेट करें, प्राइवेट सेक्टर पैसा कमाएगा, और पैसा वो कमाएगा तो डेफिनेट टैक्सेस भी आएंगे, लोगों को भी फायदा होगा। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का काम जो है वो बिजनेस करना नहीं, ये मैं अपना पर्सनल बिलीव बता रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद हमने उन चीज़ों को जो हमारी, मैं वही बता रहा हूँ कि जो हमारी हैं उनको इग्नोर किया गया। 30 साल 35 साल से एक चीज बनी हुई है और उसके बाद उसके ऊपर 1 रुपया नहीं लगा, तो अल्टीमेटली वहां पे किसने रहना, भूत बंगले बनने। तो अब हमने क्या किया है कि जो चीजें कई ऐसे, फॉर एग्जांपल हम बात करें फोर्ट मन्नू का हमारा एक रिजॉर्ट था, तो वो गिर गया ऑलमोस्ट, तो अब हमने उसको दोबारा से बना रहे हैं, नए सिरे से उसको बना रहे हैं। छांगा मांगा जो है उसकी भी हालत बहुत पतली थी, अब हम वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क के बाद हम फिर डिसाइड करेंगे कि उसको हमने खुद चलाना है या प्राइवेट सेक्टर को दे दें। तो प्राइवेट सेक्टर अगर चला रहा होगा तो भी अल्टीमेटली एक तो हमारे ओवरहेड्स, गवर्नमेंट के मुलाजिम जो होते हैं आपको पता ही है, वो उनको दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट, ठीक है। तो हम उनको जबरदस्ती एक चीज, एक बंदा जो है लेट से वो इंजीनियर है, तो आपने उस इंजीनियर को लगा दिया कि आपने लोगों का इलाज करना है, तो वो नहीं कर सकता ना। तो ये चीजें तो हैं ही, तो हम चीज, हमारा जो ट्रैक था वो गलत था, अब हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह उन चीजों को बेहतर कर देंगे। चलें, डॉक्टर गाफिर शहदाद साहब ये बताइएगा कि जिस तरह अभी आप पहले बात कर रहे थे कि एक जो सूफिया का कल्चर था वो मज़ारात पर जो है उसकी झलक दिखाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आपने फैसिलिटेशन डेस्क बनाया कि बाहर से आने वाला कोई भी शख्स जो है उसको मालूमात मिल सके उस दरगाह के हवाले से जो तारीख बताई जा सके। इसके अलावा क्या ऐसा कोई प्लान है कि जिसमें उस दरबार की, उस मज़ार की जो है लुक कोई ऐसी बनाई जाए कि जो वही लुक उसको नज़र आए जो आज से कई साल पहले थी? यानी कि सूफिया का अपना एक कल्चर है, अपनी एक उनकी है रहने सहने का जो अमल है, एक अपना इनफरादी है, वो उसमें इनफरादी हैसियत एक रखते हैं वो।
جی قریشی صاحب، اس میں جو ٹورزم کو خاص طور پہ نا اکنامک گروتھ کے ساتھ جوڑا گیا، یہ بھی گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے نا، اس کا بیسک کرکس یہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیلف ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، یعنی آپ جنریٹ بھی کریں پیسے اور اس سے اس کو آگے بڑھائیں بھی۔ اس میں بھی یہی صورتحال ہے کہ جو اوقاف ڈپارٹمنٹ نے بزنس پلان بنایا ہے، جو بھی ہم پرائم منسٹر صاحب کو پیش کرنے والے ہیں، از آلموسٹ فائنلائزڈ۔ اس میں بزنس پلان میں ہم نے ایک اس کا پارٹ یہ ہے کہ مزار کی طرف جانے والی جو گلیاں ہیں ان میں جو شاپس ہیں یا گھر ہیں ان کی جو فیس لفٹنگ ہے وہ ہم پرانے انداز سے کریں گے، جیسے مشہد میں یا باقی جو دوسرے اسلامی ملک ہیں، ترکی میں جیسے انقرہ میں، کہ وہ مولانا روم کے مزار کی طرف جاتے ہیں تو وہ جو پرانا ماحول ہے ایک ایمبینس کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اس میں جو کمپوننٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیبرہڈ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں جو انفراسٹرکچر فیسلٹیز ہیں جیسے یہ بجلی کی تاریں، ٹیلی فون، یہ ساری انڈر گراؤنڈ کر کے گلیاں پراپر بنا دیں گے۔ وہ گلیاں جو 1.5 کلومیٹر کا جو سفیر ہے اس کے اندر، کہ جس سے گزر کے جب آپ دربار تک جائیں گے تو آپ اس ایمبینس سے گزر کے ایک طرح سے ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ اندر جب آپ جاتے ہیں تو آپ جائیں۔ اس کے بعد پھر آگے جو ہے وہ مزارات کی اپنی، ہر مزار جو ہے اس کی ایک اپنی آئیڈینٹی ہے، اس کا ایک اپنا آرکیٹیکچر ہے۔ جیسے آپ ملتان کے مزارات دیکھتے ہیں تو وہ جو سوروردی سلسلے کے برکس کے ہیوج میسو قسم کے مانومنٹس بنے ہوئے ہیں، ان کا اپنا ایک پورا اس ریجن کا ایک اپنا ہے۔ تو وہاں پہ جو مزارات ریکوائرمنٹ ہے جن کی رینوویٹ کرنے کی، ابھی پنجاب گورنمنٹ کی جو پلاننگ تھی اس کے مطابق ہم تقیہ عبد الوہاب ہے جس کو ڈیرہ دین پناہ کے نام سے کہا جاتا ہے، وہاں سخی سرور کا مزار ہے، یہ خاص طور پہ بلکہ ایک پہاڑوں کے اندر مزار ہے زندہ پیر کا، یعنی وہ ایک ایسی جگہ ہے جو چیف منسٹر صاحب کا علاقہ بھی ہے، آپ پیدل جاتے ہیں، موٹر سائیکل تک نہیں جا سکتے، لیکن لوگوں کی چونکہ عقیدت ہے وہاں جاتے ہیں۔ تو ابھی اس کے لیے 5 ملین جو ہیں رکھے تھے پیسے اس پچھلے سال میں، اور اس میں کافی زائرین کی فیسلٹیز کے لیے کافی ساری چیزیں وہاں بن رہی ہیں، کچھ اس مالی سال میں بنے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری جو اسٹریٹجی ہے اس کے پیچھے دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک تو بلٹ انوائرمنٹ کو اور نیبرہڈ انوائرمنٹ کو امپروو کرنا، اور دوسرا ایسی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنا جس سے منی جنریشن ہو، یعنی کھلی جگہ اگر کہیں پڑی ہے تو اس کو خاص طور پہ جو عرس پہ یا جمعرات کے دن خاص طور پہ وہاں شاپس جو ہیں وہ رینٹ آؤٹ کی جاتی ہیں فار 1 ڈے، اور اس میں لوگوں کو یا شہر کے جتنے دکاندار ہیں انہیں انوائٹ کیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ آ کے اپنا بزنس جو ہے وہ چلائیں۔ تو وہ عام ضرورت کی چیزیں بھی وہاں پہ ہوتی ہیں، جو شرائن ریلیٹڈ آرٹیکلز ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، اور بزنس کی چیزیں جو ہیں وہ بھی ہوتی ہیں۔ چلیں سہیل صاحب، بریک سے واپس آ کے آپ کی بات چونکہ پوری نہیں ہو سکے گی، ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جو ہے جاری رہے گا، اور سیاحت کے حوالے سے جو ہے مزید گفتگو کی جائے گی۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سہیل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے؟ ہم نے ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے ایک شروع کیا ہے، ہم نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے جو کہ اس کے اوپر تقریباً اس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ اب سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے دوبارہ میٹنگ ابھی ہم کر نہیں سکے ہیں۔ اس میں بیسیکلی ہم جتنے بھی مزارات ہیں یا جو ہمارے پہلے ایونٹس ہوتے تھے ان سب کو، اور جو کئی پرائیویٹ سیکٹر کے ایونٹس ہیں اور کئی ہم جنریٹ کرنے جائیں گے نئے، ہم ایک پورا ایئرلی ایک کیلنڈر کریٹ کر رہے ہیں جس میں آپ کو 365 ڈیز، جتنے بھی 364 ڈیز، جتنے بھی پورے سال میں آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی آپ کو مل رہی ہوگی۔ پورا ایک کیلنڈر ہم کریٹ کر رہے ہیں جس میں ایک، اس سے کیا ہوگا کہ ایک پوری انڈسٹری ڈیولپ ہوگی، جو کہ جس میں وہ ٹینٹ سٹیز والے بھی ہوں گے جو ٹینٹس ادھر لگائیں گے، کئی ایسے ہوں گے جیسے کئی جو ملٹی نیشنل ہیں ان کے ساتھ بھی، لوکل جو برانڈز ہیں ان کے ساتھ بھی ڈسکشن ہوئی ہے کہ اپنے فوڈ ٹرکس بنائیں۔ فار ایگزامپل اگر جو ہے وہ سخی سرور کا مزار کا مل ہے تو ہم پہلے اس میں انکلیوڈ ہوگا اس پورے کیلنڈر میں کہ اس مہینے میں اس دن اتنے بجے یہ ایکٹیویٹی ہوگی، اس کے بعد یہ ہوگی، یہ پورے کا پورا آپ کو ایک جو ہے وہ ایک آپ ایک سمپل ایپ کھولیں گے یا آپ ایک پیپر ہوگا اس پہ آپ دیکھ لیں گے کہ کہاں پہ کون سی ایکٹیویٹی چل رہی ہے۔ چلیں، یہ بہت ایک اچھا اقدام ہے، لیکن جو میلے ہیں ان کی تو یقیناً جو روایتی نہیں وہ تو اس کا ٹچ رہے گا، نہیں وہ تو ٹچ رہے گا، اور اس طرح کے پکوان وہ ضرور نہیں وہ رہے گا، صرف ہم اس کو کہیں گے کہ یہ کہ وہ کوالٹی شوٹ ہو جائیں گی، ان کو ہم کہیں گے کہ بھئی اپنے آپ کو بہتر کر لو، یہ اس کے بجائے کہ پیٹ خراب لوگوں کا کریں۔ عامر صاحب آپ یہ بتائیے کہ جب سال میں 2 بار سکھ یاتری جو ہیں پوری دنیا سے پاکستان میں آتے ہیں، اپریل میں اور نومبر میں،
یہ بتائیے کہ جو لوگ ٹور آپریٹرز ہیں، جس طرح یہاں پر جو ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ متروکہ وقف املاک بورڈ بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں چونکہ جس طرح ہمارے لوگ یہاں پہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں سرکاری اسکیم کے تحت، اسی طرح وہ لوگ سرکاری جو ہے ایک اس میں آتے ہیں، تو پرائیویٹ جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے کیا صورتحال ہے؟ کوئی ٹور آپریٹرز ہیں جو ٹور ان کے وہاں سے کنٹری سے بک کرتے ہیں، جس طرح کینیڈا سے اگر کوئی جتھا آ رہا ہے، کوئی گروپ آ رہا ہے تو وہاں سے وہ لوگ ان کو مینج کر کے یہاں لاتے ہیں، سارا انتظام یہ کس طرح سے لوگ جو ہے یہاں؟ جو تو ہمارے پروٹوکول کے تحت آتے ہیں بھارت سے دیگر، اس کو تو لک آفٹر ATP بورڈ خود کرتا ہے. جو انڈیویجول حیثیت سے آتے ہیں، کینیڈا سے ہیں، لندن سے، ٹور آپریٹر سے رابطے میں رہتے ہیں. جیسے دیکھیں اگر ہم مکہ جائیں عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے تو ٹور آپریٹر وہاں پہ ہمیں پوری گائیڈ لائن دیتا ہے. اسی طرح پھر ہم نے کچھ سال قبل یہ پریکٹس شروع کی تھی کہ یہاں پاکستان سے ٹور آپریٹر ہم نے ان کو انگیج کیا تھا، وہ ان کو پورا لک آفٹر کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی جو پوری نگرانی سپرویژن ہے وہ ATP بورڈ کرتا ہے. اس کو ہم نے دیکھنا ان کی رہائش ہے، سفر ہے، کھانا پینا ہے، سیکورٹی ہے. ٹور آپریٹر جو ہیں وہ اپنا بھی کام کرتے ہیں. وہ لوگ آپ کے پاس رجسٹرڈ ہوتے ہیں، آپ سے کوئی NOC لیا ہوتا ہے انہوں نے؟ ڈیفینیٹلی سر، اس کو پورا لک آفٹر کیا جاتا ہے. اس میں ہمارے SOPs بنے ہوئے ہیں، حکومت پاکستان کے قوانین ہیں، ایجنسیز ہیں، لاز جو ہیں، اس سپرویژن سے باہر کیوں نہیں جاتا. اب کچھ لوگ ایسے جو خود آ جاتے ہیں، 4 ہیں 10 ہیں اپنے، وہ ہمارے نا پروٹوکول میں ہوتا ہے، پھر وہ حکومت کے اپنے معاملے سے ہیں جو پروٹوکول کے تحت ہے، جس کی ہمیں اطلاع ہے، جو ٹور آپریٹر دیکھ رہا ہے اس کا پورا لک آفٹر کرنا ایویکیوٹرز پراپرٹی بورڈ کی ذمہ داری ہے. ابھی ایک بات میں بتایا، آپ نے بتایا لاہور کے راوی روڈ کے علاقے میں سمادھی گنگا رام بڑی معروف جگہ آپ کے علم ہے. 15 سال سے جیسے ہمارے سہیل خان صاحب نے بتایا کہ بندے نے ناجائز قبضہ کر رکھا تھا وہاں پہ، وہ ہم نے اب قبضوں سے واپس لیا. اور جب دیکھیں اتنی جگہ کہ آپ تھوڑے سا بعد دیکھیں جب حالات بہتر ہوں گے، ہم اس کو کیسا خوبصورت بنا رہے ہیں کہ اتنی ویران بنا کے لوگوں نے اس کو ویسے بنا رہے جیسے کنڈر تھا، ہے وہ ریلیجیس پلیس جس کی جگہ. عامر صاحب دیکھیں، سمادھی گنگا رام کی آپ نے بات کی، وہ بندہ جس کو کہہ رہے ہیں نا آپ کے اس قبضہ کر لیا، وہ پہلے ہی میرا خیال ہے پہلے ہی اندر رہتا تھا. وہ اس کی دیکھیں یہاں پہ سہیل خان محکمے نے ہی رکھا تھا کہ کوئی لک آفٹر کرتا رہا. ایسا پولیٹیکلی پھر بات نہ ہو، چونکہ ہر پولیٹیکل گورنمنٹ یا کا معاملات کے اپنے ضرور ہوتے ہیں. اب چونکہ آ کے پرائم منسٹر پاکستان کا اگر آپ دیکھیں تو ان کا 5واں موٹا ہے ٹورزم پہ، انہیں بڑا سر کے اور اسپیشلی ریلیجس ٹورزم پہ بڑا فوکس ہے. خان صاحب سے بات میں بڑی اچھی بات میں پچھلے دنوں بھی قلعہ روہتاس ہو کر آیا ہوں اور میں ان کی بات سے بڑا متفق ہوں. اگر وہاں پہ ورک کیا جائے تو سر وہ بڑا عالمی لیول کا مرد بن جائے. وہاں پہ جا کر آدمی کی ہوش حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ یار کیا تخلیق ہوا ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ اسے لک آفٹر کرنے کا وہ فیسلٹیز نہیں ہے کہ میں لاہور سے جو سینکڑوں کلومیٹر سفر کر کے بندہ وہاں پہ پہنچ رہا ہے، سوائے اسے تھکاوٹ کر کچھ مل نہیں رہا. اچھا سہیل صاحب یہ بتائیے کہ ابھی چکوال کے حوالے سے بھی بات کی آپ نے، وہاں پہ بہت قدیمی ایک مندر ہے کٹاس راج مندر، تو اس کو ایویکیوٹرز پراپرٹی بورڈ ہی اس پہ کوئی ورک آؤٹ کرے گا یا ٹورزم ڈپارٹمنٹ بھی اس حوالے سے کچھ؟ دیکھیں ٹورزم تو جس کی بھی پراپرٹی ہو، فار ایگزامپل بہت ساری پراپرٹیز ہیں وہ آرکیالوجی کی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایویکیو ٹرسٹ کے جگہ وہ پراپرٹی تو ان کی رہے گی، لیکن ٹورزم ہمارا کام تو یہ ہے کہ وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کریں، اس کو دنیا میں متعارف کرائیں، اور اس کے لیے لوگ جو ہیں وہ لوکل ٹورزم بھی ہو اور انٹرنیشنلی بھی ہو. تو ہم کسی نہ کسی حد تک تو چیزیں ان کے، کیونکہ اس میں کئی فار ایگزامپل آرکیالوجی ہے تو آرکیالوجی they are expert in it کہ اس کو کیسے امپروو کرنا ہے، کیسے. اب ہم اس کو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور اٹھا کے اینٹ لگا دیں، اس کا اگر ریپیئر ہونا ہے تو اس نے بھی اس کے حساب سے ہونا ہے کہ کس طریقے سے ہونا ہے، تو وہ اس طریقے سے ہی اس نے ہونا ہے. تو ہم جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، کوآرڈینیشن میں. ٹھیک ہے، اس پہ اجازت دیجیے بات سے. جیسے آپ نے کہا کٹاس میں بہت تاریخی پلیس ہے وہاں پہ. لاسٹ چیئرمین صاحب صدیق الرحمان صاحب نے بڑا ورک کیا، پرائم منسٹر نواز شریف بھی وہاں پہ گئے تھے. وہاں پہ ہم رومز بنا رہے ہیں بہت ویل بوڈ، لیکن چونکہ وہ ATP بورڈ کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہمارے پاس وہ صرف شرائن جو ان کی پوجا کے لیے مورتی جہاں پہ ہے وہ اتنے تک. اگر وہاں پہ گورنمنٹ آف پنجاب جیسے سہیل خان صاحب کہہ رہے ہیں، یہ مہربانی کی سوچ سے میں بڑا خوش ہو رہا ہوں. اگر وہاں پہ ٹورزم ورک کیا جائے لوگوں پہ، تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہر سیٹرڈے سنڈے ویکینڈ پہ اسکول چھوٹے بچوں کے ٹرپس اور دیگر لوگ بڑے جاتے ہیں، لیکن جب وہ 200 سیڑھیوں پر جاتے ہیں نا پھر واپس آ کے اتنا کے چور ہوتے ہیں. اب وہ ہے وہ دیکھیں آپ نے بیسک اس کا جو ہے نا، وہ تو سفر، وہ تو سیڑھیاں تو چڑھنی پر، لفٹ تو ہم لگائیں گے نہیں، وہ تو لگا. اچھا میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں. میں ادھر گیا تو میں 3 دفعہ جا چکا ہوں. تو وہاں پہ جب میں گیا ہوں تو وہ نا ایک جنگلہ لگا ہوا نا، میں نے کہا یہ جنگلے کا ادھر کیا کام ہے، مطلب لیٹسٹ قسم کا کوئی جنگلہ لگا ہوا. میں نے کہا کیا ہے، میں بتاؤں، میں پولیٹیکل بات نہیں کرتا ہوں.
وہ پتا چلا جی کہ ادھر جو ہے نا یہ پچھلے چیئرمین صاحب وہ صدیق صاحب کے کیا نام تھا، ان کو شوق تھا کہ یہاں پہ مور رکھے جائیں. اب خود سوچیں کہ وہ کتنی امپورٹنٹ جگہ ہے، تو وہاں پہ ہم نے مور رکھ دیے لا کے، پرندے رکھ دیے ادھر. ہرن بھی ہے وہاں پہ. میں وہی بتا رہا ہوں فاروق صاحب کی خواہش. یہ کتنی زیادتی والی بات ہے. مجھے بتائیے آپ نے اتنی تاریخی جگہ ہے وہ، ٹھیک ہے، وہاں پہ میرا خیال ہے کوئی 2,000 سال پرانے مندر ہیں، اور اس کی ایک اگر اس کے حساب سے وہ دیکھا جائے کہ وہ کہتے ہیں جی وہ پانڈو ادھر آئے تھے اور وہ میں نے جی بالکل سارا ٹورزم کے لیے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہاں پہ، بڑی ارننگ وہاں پہ، بڑا لوکل ہم کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ہو سکتا ہے ہم لوگ کر رہے ہیں. ہم یہ جو چکوال پورا ایریا ہے نا، اس کو اور خوشاب کو ہم اس کی پوری ایک ماسٹر پلاننگ بنا رہے ہیں. ہم نے آلریڈی اس سے پہلے آپ دیکھیں گے تو ہم بورڈ شوڈ سارے لگا دیے ہیں وہاں پہ، کچھ بیسک فیسلٹیز جو ہیں وہ کر دی ہیں وہاں پہ. اس کے علاوہ بھی یہ اسمال ڈیمز بنے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ ہم نے کہا کہ اب وہ کیونکہ وہ آگے کسی کو وہ فیڈ تو کر نہیں رہا، ایک ڈیم بن گیا، اور مزے کی بات ہے کہ آگے اس کو اریگیشن پرپس کے لیے استعمال کرنے کی کوئی طریقہ نہیں بنایا گیا. اب وہ کیونکہ ڈیم بن گیا، وہ بیسیکلی جھیلیں ہیں، تو ہم نے ان کو جھیلوں میں کنورٹ کر دیا. ہم نے کہا جی اب یہ ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو نہیں. پیسہ تو گورنمنٹ نے لگا دیے، تو بڑی خوبصورت جھیلیں ہیں. تو وہ ہم ان کو وہاں پہ ریسٹ ہاؤسز اور اس میں ہم کچھ ایکٹیویٹیز اور بوٹنگ اور اس ٹائپ کی ہم ساری چیزیں کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سب میں کچھ کہنا چاہیں؟ جی جی پہلے ان کا چونکہ یہ ڈاکٹر صاحب بھی نا جیلم سے ہی بلانگ کرتے ہیں. جی میں تو جو روہتاس کی بات کر رہے ہیں، ہم تو چھوٹے تھے تو ان گلیوں اور علاقوں میں گھومتے رہے ہیں. اصل جو پرابلم آ رہی ہے نا وہ ہے یہ 3-4 اداروں کا کوارڈینیشن. کسی ادارے کو بالکل کلیئر نہیں ہے کہ کہاں سے میری حد شروع ہوتی ہے اور کہاں پہ ختم ہوتی ہے. ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے. میں ایک وہ بات کر رہا ہوں جو پچھلے 4 سالوں سے جو ٹورزم پالیسی بن رہی تھی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ میں، اور جس میں یہ مختلف شعبوں سے لوگ آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرتے رہے ہیں، اس میں بہت بڑا پرابلم ہے. مثلا مزار کے اوپر اس کی جو ایک سینکٹی ہے یا اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اور جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، اس کا کوئی ویکیوٹس پراپرٹی بورڈ والے ہوں، ٹورزم والے ہوں یا آرکیالوجی والے ہوں، وہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح سے مثلا جہانگیر کا مقبرہ ہے، اس کی ریلیجیس سینکٹی اس طرح سے نہیں بنتی جیسے کسی مزار کی بنتی ہیں، لہٰذا اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے جو جیسے یہ سمادھی کی بات کر رہے ہیں، وہ جس ویو پوائنٹ سے یہ دیکھیں گے، اچھا اب پرابلم یہی آ رہی ہے، سارے اس کو جو ڈو ٹیل کرنے والا ایشو ہے نا وہ نہیں ہو رہا کہ اس کو ٹیک اپ کیا. جیسے ابھی سہیل صاحب کہہ رہے تھے نا، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایک بنا دیا اور پھر اب آگے کیا کرنا ہے. مثال کے طور پہ ہم یہ وضو کا جو پانی ہے اس کی ری یوز کرنے کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہم داتا دربار مسجد کا جو ہے 1,00,000 گیلن کا، جو وہ جسٹس علی اکبر قریشی صاحب جوڈیشل چیئرمین ہیں، ان کے کہنے پہ ہم نے وہاں پہ ایک 60,000 گیلن کا انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک بنا دیا ہے. PC1 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے پانی جو ہے وہ یہ جو PHA والے ہیں وہ لے کے جائیں گے، اور ان کو میٹنگز میں ملی ہے. لیکن ابھی وہ مکمل نہیں ہوا. لیکن I'm 100% شیور کہ جب وہ مکمل ہو کے پانی سٹوریج ہوگی تو وہ جو اگلے محکمے کے ساتھ کوارڈینیشن ہے وہ نہیں ہو پائے گی، اور یہ ادھر کا ادھر بند پڑا رہے گا. اسی طرح سے جیسے وہاں پہ یہ ہرن مینار کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں، اب ہرن مینار میں ایک جو ہسٹوریکل ایمبینس بنتی ہے وہ اور بنتی ہے. اب وہاں پہ جس طرح کا جنگلہ اور کینٹین بنا دیا اور جس طرح سے وہ چیزیں بنا دی ہیں، وہ کسی طرح سے بھی ہسٹوریکل ایمبینس کا حصہ نہیں ہے. لیکن وہ چونکہ جو لوگ آتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن اس کو اگر آپ کسی طریقے سے بنا، نور جہاں کے مزار پہ بھی اگر ہم جائیں، مقبرے پہ جائیں، تو وہاں پہ بھی ایک اسی طرح کا ایک ماڈرن سی وہ کینٹین سی ہے، اور وہ بینچ سے بنا کے تو وہ اس طرح سے کر دیا، اور اس کے بھی چاروں طرف ایک ایسی ہیوی قسم کی باؤنڈری وال بنا دی ہے جو اس پوری انوائرمنٹ کے ساتھ جاتی نہیں ہے. تو یہ چیزیں ساری دیکھنے والی ہیں. کسی ایک جگہ پہ نا ان سارے ڈپارٹمنٹس کو کسی ایک امبریلا کے نیچے بیٹھ کے یہ ڈیسیجنز کرنے چاہیے کہ کس نے کیا کرنا ہے، پھر یہ سکسیسفل ہوگی پالیسی. ادروائز یہی ہوگا کہ یہ اپنا کام کر کے چلے جائیں گے، ہم اپنا کام کریں گے، یا پھر وہ ادھر کی ادھر پڑی رہے گی اور کوئی اس کا والی وارث. سر آپ کمیٹی کی بات کر رہے تھے، کون سی کمیٹی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو یہ جو ہے نا، ہم ایک تو جو ہمارا بورڈ ہے اس کے اندر بھی تقریباً سارے ڈپارٹمنٹس کو ہم دوبارہ اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں. تو اس میں بورڈ میں بھی ہم سارے ڈپارٹمنٹس کو اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہیں تاکہ ان کے ساتھ ہمارا رہے. دوسرا آرکیالوجی، کیونکہ ہمارے ایڈوائزر
جو ہیں وہ ٹورزم کے اور آرکیالوجی کے ایک ہی ہیں, تو ہمارا ان کے ساتھ بڑا زبردست قسم کا ابھی ہرن منار میں آرکیالوجی والے بھی گئے ہیں, اور ایون ہم نے پی ایچ اے والوں کو بھی ریکویسٹ کی کہ آپ بھی جائیں, تو وہ ایڈوائزر صاحب گئے ہوئے ہیں. تو وہ چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں اس طرح سے کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں بالکل یہ پرابلم رہا ہے ہمیشہ سے کہ وہ آپس میں ان کا کوارڈینیشن نہیں تھا, لیکن ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بورڈ کے تھرو بھی اور ویسے جہاں پہ ضرورت ہو تو ان ڈپارٹمنٹس کو جو ہے وہ انوالو کریں, اور تاکہ وہ ایک سب کا ایک کلیکٹیو کام ہو. کلیکٹیو. پروگرام کے چند لمحات رہ گئے ہیں ختم, ان میں آپ کوئی آخری بات عامر صاحب, کوئی جس طرح دونوں صاحبان نے ہمارے مہمانوں میں نے تو پہلے شروع کا ایک بڑا اچھا موضوع پہ رکھا ہے, میری گزارش ہوگی فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب اور صوبائی گورنمنٹ سے بھی, شیر خان صاحب نے بڑی اچھی بات ہے کہ ایک ایسی کوارڈینیشن قائم کر دی جائے کہ ہم آنے والی جو نسلیں ہیں اس کا فائدہ اٹھا سکیں, یہ تاریخ میں گمنام نہ ہو, تاریخ کا حصہ ہے. بہت ایسی چیزیں جو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کو بتایا جا سکے, جو تینوں مختلف محکموں سے صاحبان ہمارے پاس ہمارے مہمان موجود ہیں, کہ کس طرح ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے سیاحت کے فروغ کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کا جو ویژن ہے, کس طرح سے ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے لیے تک و دو کر رہا ہے کہ سیاحت کے فروغ کے حوالے سے جو کردار جس ڈپارٹمنٹ کا ہے وہ اپنا کردار ادا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کرونا وبا کو جلد ختم فرمائے, ہمارے گناہ معاف فرمائے, اپنی رحمت فرمائے, تاکہ ہمارا ملک جو ہے ترقی کی جانب بڑھ سکے, اس کی معیشت بہتر ہو سکے. اور یہ ٹورزم جو ہے, جس طرح ابھی سبھی دوستوں نے کہا کہ ٹورزم کا فروغ جو ہے وہ یقیناً اکانومی میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. ناظرین, آج کے اس پروگرام سے اپنے میزبان احمد قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.